बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार अकेडमी की जानिब से मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। अजीज़ तलबा, आज हम साले दुवम के इंतहाई अहम सवाल मजमून नवीसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मजमून क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है, इसके हिस्से कितने हैं और इसको लिखना कैसे है। कुछ हिदायत दी गई हैं। मजमून लिखते हुए एक तालिब इल्म को उन हिदायत को पेश नज़र रखना और उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिए जा सकें। तो आइए देखते हैं कि मजमून क्या होता है और इसकी तारीफ़ क्या है। मजमून अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी, बयान, मतलब, मफ़हूम किसी मौजू पर तहरीर और इंशा वगैरह हैं। इस्तिलाही मानों में किसी मौजू पर मुदल्लिल और अदबी अंदाज में इजहार ख्याल को उर्दू में मजमून कहा जाता है। मजमून नवीसी के लिए मौजू की कोई कैद नहीं, इसलिए इसके मौजूआत अनगिनत हैं। एक मयारी मजमून में ज़ुबान बयान की दिलफरेबी के साथ मजमून निगार के वसअत इल्म व मुशाहिदा का भी इजहार होता है। तो आइए देखते हैं कि इंटर साले दुवम में मजमून की क्या अहमियत है। नंबर 1, इम्तिहानी पर्चे में मजमून का सवाल छठे नंबर पर होता है, यानी सवाल नंबर 6 में मजमून को लिखना होता है। इम्तिहानी पर्चे में मजमून के 20 नंबर होते हैं। तो अजीज तलबा, 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और इस सवाल की अहमियत जो है इन्हीं 20 नंबरों की वजह से है। अगर 20 नंबर का एक सवाल छोड़ दिया जाए तो आप तसव्वुर करें कि आपके कितने नंबर कम हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो मजमून नवीसी में आपको दस्तरस हासिल होनी चाहिए। मजमून लिखने के लिए 40 से 45 मिनट का वक्त दरकार होता है। तो अजीज तलबा, ये याद रखिए कि पेपर के आखिर में मजमून लिखिए और इसके लिए कम से कम 40 से 45 मिनट जो है वो बचा के रखना ज़रूरी है, वरना आपका ये सवाल अधूरा रह जाएगा। एक और बड़ी अहम बात, मजमून कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो आम तौर पर तलबा परेशान हो जाते हैं ये सुनकर कि हम 8 सफ़े कैसे लिखेंगे। तो अजीज़ तलबा, जब आप गज़ल की तशरीह जो कि कम से कम 4 सफ़हात पर लिखी जाती है, तब कहीं जाकर अच्छे नंबर मिलते हैं। जब आप 10 नंबर की तशरीह के लिए 4 सफ़े लिख सकते हैं, तो फिर 20 नंबर के लिए 8 सफ़े क्यों नहीं लिख सकते? ये फ़कत देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन एक ज़हीन तालिब इल्म अगर लिखना चाहे तो वो कम से कम 8 सफ़े लिख सकता है। कैसे लिखना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए 7 सफ़े भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम 8 सफ़े हों और ज़्यादा से ज़्यादा 10 हों। इससे ज़्यादा लिखने की भी कोशिश ना करें, उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। मजमून में मिकदार और मायार के यकसा नंबर दिए जाते हैं। तो बच्चों को ये भी गलतफहमी होती है कि फ़कत ज़्यादा सफ़े लिखने से नंबर मिल जाते हैं। तो ये गलतफहमी भी अपनी दूर कर लीजिए, क्योंकि 50% नंबर जो हैं वो मिकदार के दिए जाते हैं और 50% मायार के दिए जाते हैं। यानी आपने 8 सफ़े तो लिखने ही हैं, लेकिन उसका मवाद कैसा है, क्या वो दुरुस्त भी है कि नहीं, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर वो तमाम गलतियों से पाक है और उसका मवाद भी अच्छा है, दलाइल बड़े जानदार हैं, हवाला जात बहुत उम्दा हैं, तो फिर आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि दोनों चीज़ों को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। मिकदार भी हो, यानी कम से कम 8 सफ़े भी हों, और उसके साथ साथ मायार भी हो, यानी उसका मवाद भी बेहतर हो। और ऐसा भी नहीं कि फ़कत मायार हो लेकिन मिकदार ना हो, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर मिकदार हो मायार ना हो तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। यानी 50% नंबर जो हैं वो मिकदार के हैं और 50% नंबर जो हैं वो मायार के हैं।
ہر صفحہ شعری و نثری حوالوں سے مزین ہونا چاہیے، یعنی ہر صفحے پر کم از کم 2 سے 3 حوالہ جات لازمی ہونے چاہیے، 2 اشعار ہو جائیں یا پھر ایک شعر اور ایک کوئی حدیث ہو جائے، کوئی آیت ہو جائے، یا پھر کوئی کسی دانشور کا قول ہو جائے، تو اس طرح کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 جو حوالہ جات ہیں وہ ایک صفحے پر ہونے چاہیے۔ کچھ بچے یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی صفحے پر 4-5 حوالہ جات یا 4-5 اشعار لکھ دیتے ہیں، تو وہ پھر مضمون نہیں رہتا، وہ مضمون کی شکل نہیں رہتی، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بس شعر ہی لکھے ہوئے ہیں، اس میں دلائل تو ہوتے نہیں، اس میں بحث تو ہوتی نہیں، اس میں مواد تو ہوتا نہیں۔ تو نثری جو مواد ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، اشعار جو ہے وہ کم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک صفحے پر زیادہ سے زیادہ 2 اشعار لکھ سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی، مضمون نویسی کے لیے کچھ ضروری ہدایات، ان کو پیش نظر رکھنا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس کو ذرا دھیان سے اس کو دیکھیے گا اور سنیے گا۔ پرچے میں دیے گئے عنوانات میں سے اس عنوان کو منتخب کریں جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور مواد موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، چھٹے سوال میں 3 عنوانات دیے جاتے ہیں اور ان 3 میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اس عنوان کو منتخب کریں جس کے بارے میں آپ زیادہ آگاہی رکھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ معلومات ہیں، یا پھر وہ عنوان جو آپ کے مزاج کے عین مطابق ہے، وہ اس پر آپ زیادہ لکھ پائیں گے۔ یاد رکھیے کہ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جی۔ پہلا حصہ تمہید، اور جو درمیانی حصہ ہے اس کو نفس مضمون کہتے ہیں، جس میں کہ آپ پوری بات مکمل طور پر بحث کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، اور آخر پر جو اختتامیہ ہوتا ہے وہ تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ ابتدائی پیراگراف میں موضوع کا تعارف کرائیں، لیکن تمہیدی پیراگراف ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کی توجہ فوراً موضوع کی طرف ہو جائے، یعنی یوں نہ ہو کہ آپ عنوان کچھ اور ہو اور بات بالکل اس کے الٹ شروع کر دیں۔ تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ابتدائی پیراگراف کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا آغاز کچھ ایسا ہو کہ پڑھنے والے کی توجہ فوراً آپ کے مضمون پر مرکوز ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ تمہیدی پیراگراف کی تعداد 1 یا 2 بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد موضوع کے متعلق مدلل بحث کا آغاز کریں۔ مختلف نکات کو واضح کرنے کے لیے الگ الگ پیراگراف بنائیں۔ پیراگراف کی طوالت بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ جو تمہیدی پیراگراف ہے وہ 1 یا 2 ہو۔ بہت زیادہ پیراگراف یا بہت زیادہ صفحے تمہیدی نہیں بنانے چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 1 صفحہ اور 1-2 پیراگراف کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو مختلف نکات سے اس کو واضح کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پیراگراف کی صورت میں اس کو بنائیں، اور کسی ایک پیراگراف کو ضرورت سے زیادہ طول نہ دیں، یعنی بہت زیادہ طویل پیراگراف نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہو اور جامع ہو، یعنی بات سمجھ بھی آ جائے اور اس میں بوریت بھی محسوس نہ ہو، یوں محسوس نہ ہو کہ آپ نے اس میں کچھ غیر ضروری باتیں اس میں شامل کی ہیں۔ جس طرح مضمون کے آغاز میں تمہیدی پیراگراف تحریر کیا تھا، اسی طرح مضمون کے خاتمے پر ایک اختتامی پیراگراف تحریر کریں جس میں ساری بحث کو سمیٹ کر چند سطور میں اپنی رائے یا خیالات کو فیصلہ کن اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہو۔ تو آخر پر، یعنی جب آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا۔ آپ نے جو اختتامی پیراگراف تحریر کرنا ہے اسی کو در حقیقت اختتامیہ یا مضمون کا آخری حصہ کہتے ہیں، اور آپ نے اس میں ساری بحث کو سمیٹنا ہے،
یعنی اس کو ایک انجام تک پہنچانا ہے تاکہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ آپ کا مضمون ادھورا نہیں ہے، یعنی اپنے خیالات کو، اپنی رائے کو ایک فیصلہ کن اور واضح انداز میں اس کو ختم کریں، اس کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ بہت اہم بات ہے جی یہ جو چھٹا پوائنٹ ہے کہ ذیلی عنوانات یا سرخیوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو ذیلی عنوانات یا سرخیاں ہوتی ہیں ان کو عام طور پر بچے ہیڈنگز کہتے ہیں، اور ہیڈنگز کا لفظ استعمال کرنے سے ہی ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو آپ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہیڈنگز ہیں ان کو ذیلی عنوانات یا سرخیاں کہتے ہیں، اور وہ ہدایات جو ایک ایگزامینر کو بورڈ کی طرف سے دی جاتی ہیں اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ ان عنوانات یعنی ذیلی عنوانات یا سرخیوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ تو آپ بھی یاد رکھیے گا اور ان ہیڈنگ سے گریز کیجیے گا تاکہ آپ کے مضمون میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آپ بس کوشش کریں کہ آپ کا انداز تحریر اچھا ہو اور پیراگراف کی صورت میں لکھیں، بالکل ایک ڈبہ سا بنا کے نہ لکھ دیں جس سے اندازہ ہی نہ ہو کہ کون سا پیراگراف کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کون سی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کون سی بات کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ تو ان باتوں کا آپ نے ان باتوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم بات، موقع کی مناسبت سے اشعار، قرآنی آیات، احادیث، اقوال ضرور درج کریں، لیکن یہ تمام چیزیں درست طور پر استعمال کریں۔ تو اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ جب آپ کوئی شعر لکھیں تو درست جگہ پہ لکھیں، بالکل درمیان میں لکھیں، ایسا نہ ہو کہ ایک مصرع آگے جا رہا ہو اور ایک مصرع پیچھے رہ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی قرآنی آیت، کوئی حدیث یا کوئی قول لکھیں تو اس کو بھی درمیان میں اور واوین کا استعمال لازمی طور پر کریں۔ شروع میں بھی جب بھی آپ کوئی حوالہ شروع کریں تو واوین کا استعمال لازمی طور پر کریں۔ اس کے بعد واوین کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں رموز اوقاف میں بتایا جا چکا ہے، یعنی انورٹڈ کاماز کو واوین کہتے ہیں اور اس کا استعمال حوالہ جات میں لازمی طور پر کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا جو مضمون ہے وہ اتنا جاندار محسوس نہیں ہوگا۔ تو حوالہ کس طرح دینا ہے اس کے لیے میں کسی دن ایک الگ سے لیکچر تیار کر لوں گا تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ کہاں لکھنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو لکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، مضمون میں الفاظ، فقرات اور خیالات کی تکرار سے گریز کریں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ایک جیسے الفاظ بار بار ان کو نہ دہرائیں، فقرے جو ہیں یا جملے جو ہیں ان کو بھی نہ دہرائیں اور خیالات کی تکرار سے بھی گریز کریں۔ جملے سادہ اور مختصر لیکن ادبیت سے بھرپور ہونے چاہیے۔ اور آخری بات، مضمون کے تمام پیراگراف میں ایک ربط، مناسبت اور وحدت ہونی چاہیے۔ ربط یعنی ایسا نہ ہو کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کوئی اور بات شروع کر دیں، اور مضمون کا جو عنوان ہے اس کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک وحدت کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی عنوان کے تحت آپ نے بات کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو مواد ہے وہ بہت زیادہ پھیل جائے یا پھر مختلف عنوانات کو لے کر آپ مضمون لکھ رہے ہوں۔ یوں محسوس ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ موضوع سے ہٹ کر کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کا لیکچر ختم ہوا، امید ہے کہ یہ بہت مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔